من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، میرے دینی ملی و اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح، تمجید، تکبیر، تحلیل، تحمید صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، پوری کائنات کا مدبر اور کارساز ہے، جس نے ہماری تخلیق فرمائی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے اور چلانے کے لیے اس نے اپنے بے شمار اور لاتعداد برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو بالعموم ان تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص درود و سلام کے لاکھوں کروڑوں پھول نچھاور ہوں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, और जिस नबी ने हमें वो तमाम चीज़ें बतला दी जो चीज़ें हमें जन्नत के करीब कर सकती हैं, और उन तमाम चीज़ों से भी आगाह कर दिया जो चीज़ें हमें जहन्नम के करीब कर सकती हैं। और जिस नबी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़ुल्मत व गुमराही की तारीक तरीन वादियों से निकाल कर रुश्द व हिदायत के रोशन व ताबनाक दौर में दाखिल फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आयत करीमा का एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश किया है, और उसी आयत के इस टुकड़े के ज़िम्न में और उसी आयत को बुनियाद बनाकर आज खुतबे जुमा का मौजू है हुकूकुल इबाद की अहमियत। इंशाअल्लाह इस टॉपिक की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और सबसे पहले उन बातों पर मुझे, उसके बाद तमाम सामईन को और तमाम हाज़रीन को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मुहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को हक़दार तक पहुँचा दो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का ये हुआ कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो, लोगों के दरमियान जजमेंट सुनाओ, तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। पहला हुक्म, हक़दारों को उनका हक़ लौटा दो, अमानत को, उस अमानत का जो हक़दार है उस हक़दार तक लौटा दो, और जब फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के ज़िम्न में जो शान नुज़ूल है वो ये कि ये आयत करीमा हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में नाजिल हुई है। दरअसल मामला यूँ है कि फ़तह मक्का के मौके पर जब मक्का फ़तह हो गया तो कुछ लम्हे के लिए, कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हे के लिए खाना काबा की चाबियाँ हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ले ली गई। चूँकि ज़माना जाहिलियत से यही खाना काबा की देख रेख कर रहे थे, खाना काबा की कलीद बरदारी इन्हीं के हाथ में थी। पूरी देख रेख, खाना काबा की देखभाल उस्मान बिन तलहा और उनके ख़ानदान के हाथ में थी। लेकिन जब मक्का फ़तह हुआ तो कुछ लम्हे के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए खाना काबा की चाबियाँ इनसे ले ली गई। लेकिन जब मकसद पूरा हो गया, चाबी लेने का जो मकसद था, बुतों को गिराना मकसद था, वो सारे बुत जब गिर गए, खाना काबा को बुतों से जब साफ़ कर दिया गया, मकसद पूरा हो गया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो, तुमने उस्मान से या उनके ख़ानदान से जो चाबी ली थी, ये उनका हक़ है, ये उनकी अमानत है। कुछ लम्हे के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए तुमने उनके हाथ से चाबी ली थी, अब लौटा दो, अब चाबियाँ लौटा दो उनके हाथ में जिनके हाथों में खाना काबा की देख रेख है, जो खाना काबा की देख रेख कर रहे हैं। कुछ लम्हे के लिए तुमने चाबियाँ ली थी, मकसद पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, अब चाबियाँ लौटा दो। यह इस आयत करीमा का शान नुज़ूल है मेरे भाइयों। बहरहाल शान नुज़ूल ये है, लेकिन इस आयत करीमा का उमूमी मफ़हूम क्या है? आम मफ़हूम इस आयत करीमा का ये है कि किसी भी तरह का कोई भी हक़ इंसान के पास मौजूद हो, उस हक़ को हक़दार के पास लौटा दिया जाए। हमारे पास अगर किसी की अमानत है, हमारे पास अगर किसी का हक़ मौजूद है,
تو ہمارے اوپر یہ ضروری اور لازم ہے کہ اس امانت کا جو حقدار ہے اس تک لوٹا دیا جائے، اس چیز کا جو حقدار ہے اس حقدار کو وہ چیز لوٹا دی جائے۔ یہ اس آیت کریمہ کا عام مفہوم ہے۔ میرے بھائیو، عام طور پہ ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اور آپ شریعت کی تعلیم دیکھیں گے تو تمام تعلیمات انہی دونوں چیزوں کے سلسلے میں ہیں، یا تو حقوق اللہ کے تعلق سے ہیں یا حقوق العباد کے تعلق سے تعلیمات ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، حج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا یہ بندوں کا حق ہے، صدقات و خیرات کرنا یہ بندوں کا حق ہے۔ الغرض جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تمام تعلیمات انہی دونوں حقوق کے ارد گرد ہیں، حقوق اللہ کے سلسلے میں اور حقوق العباد کے سلسلے میں، اور دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق اللہ کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آخرت کے انجام کے حوالے سے اور انسان کی اخروی زندگی کے نجات کے حوالے سے اور انسان کے آخرت کی زندگی کے اندر نجات کے حوالے سے حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اگر آخرت کے اندر نجات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بندوں کے حق میں حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے۔ کیوں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے بندے آئیں گے جو خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ گاروں کو، ان بدکاروں کو بخش دے گا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے تو بخش دے گا بہت سارے بدکاروں کو اور بہت سارے گناہ گاروں کو۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہوا نا کہ اگر اللہ کے حق میں نافرمانی ہو گئی، اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، اگر اللہ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی، اگر اللہ کے حق کو صحیح سے نہ ادا کیا گیا تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بندوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بہت کم پایا جاتا ہے، بندوں کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا، بندوں کا ظرف اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بہت کم پایا جاتا، لوگوں کے اندر معاف کرنے کا مادہ بہت کم پایا جاتا۔ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچا دی جائے، ان کا حق مارا جائے، ان کا نقصان کیا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو اذیت دی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے تو انسانوں کے اندر معاف کرنے کا بہت کم جذبہ ہوتا ہے۔ اور حقوق العباد کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے کسی کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم نے کسی کی امانت ماری ہے، ہم نے کسی کا حق دبایا ہے، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، ہم نے کسی کو ستایا ہے، جب تک جس کو ہم نے ستایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، وہ ہمیں جب تک معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اپنے حق کو معاف کر دے، لیکن جب بندے کا معاملہ آئے گا تو اللہ کہے گا جا فلاں بندے کے پاس، جس کو تو نے تکلیف دی تھی، جس کو تم نے ستایا تھا، جس پر تم نے ظلم کیا تھا، جس کا حق تم نے دبایا تھا، جس کا مال تم نے ہڑپا تھا، جس کی زمین تم نے دبائی تھی، جس کی زمین تم نے ہڑپی تھی، جا اس کے پاس، اگر وہ معاف کرتا ہے تب میرے پاس معافی ملے گی، وہ اگر معاف نہیں کرتا تو معافی نہیں ملنے والی۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، یہ معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ اور اگر حقوق العباد کے سلسلے میں دیکھیں تو اس میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ اولاد پر والدین کے حقوق،
اور والدین پر اولاد کے حقوق، بھائیوں پر بھائیوں کے حقوق، بھائیوں پر بہنوں کے حقوق، بہنوں پر بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں پر رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں پر پڑوسیوں کے حقوق، اسی طریقے سے لوگوں پر ایک دوسرے کے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، یہ سارے حقوق ایسے ہیں جو حقوق العباد کے اندر آتے ہیں، حقوق العباد کے اندر آتے ہیں میرے بھائیو۔ اور عام طور پہ جن حقوق کے سلسلے میں حق تلفی ہوتی ہے ان کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ جن حقوق کے سلسلے میں عام طور پہ حق تلفی ہوتی ہے، جن حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا، عام طور پر ان کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا انسان کی جان، دوسرا انسان کا مال، اور تیسرا انسان کی عزت و آبرو۔ یہ تین حق ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں عام طور پہ حق تلفی ہوتی ہے، یا تو انسان کی جان پر حملہ ہوتا ہے، یا تو پھر انسان کے مال پر حملہ ہوتا ہے، یا انسان کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے سلسلے میں، ان حقوق کے سلسلے میں سب سے زیادہ حق تلفی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس معاشرے کے اندر ان تینوں حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہو، لوگوں کی جان کی عزت کی جاتی ہو، لوگوں کی جان کو بچایا جاتا ہو، لوگوں کے مال کو بچایا جاتا ہو، لوگوں کی عزت کو بچایا جاتا ہو، جس معاشرے کے اندر ان تینوں حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یاد رکھیے اس معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، شانتی قائم ہوتی ہے، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ کہلاتا ہے۔ اور اگر انہی حقوق کے سلسلے میں حق تلفی ہو، انسان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں، انسان کے مال کی کوئی پرواہ نہیں، انسان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، تو یاد رکھو اس معاشرے کے اندر کبھی امن و شانتی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان مبارک سے ان کلمات کو کہا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، پورے صحابہ کرام کی بھیڑ ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم، کہا کہ جان لو تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت اسی طریقے سے محترم ہے جس طریقے سے آج حجۃ الوداع کا دن محترم ہے، جس طریقے سے مکہ مکرمہ محترم ہے، جس طریقے سے ذی الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت اسی قدر محترم ہے، اسی قدر باعزت ہے جس طریقے سے مکہ معظمہ محترم ہے، جس طریقے سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، اور جس طریقے سے آج کا دن یعنی حجۃ الوداع کا دن محترم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے انسان کی جان کو محترم قرار دیا جس طریقے سے مکہ مکرمہ محترم ہے، اللہ کے نبی نے انسان کے مال کو محترم قرار دیا جس طریقے سے مکہ مکرمہ محترم ہے، اللہ کے نبی نے انسان کی عزت کو محترم قرار دیا جس طریقے سے مکہ مکرمہ محترم ہے۔ تو انسان کے مال کی، انسان کی جان کی اور انسان کی عزت کی انسانوں کو پرواہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو حقوق ہیں، جن حقوق کے سلسلے میں عام طور پہ حق تلفی ہوتی ہے، یہی تین حقوق ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، حق تلفی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی یہ ہے کہ کسی کا ناحق خون کر دیا جائے، بلا وجہ کسی کا قتل کر دیا جائے، بلا وجہ بغیر کسی غلطی کے کسی کو تھپڑ مار دیا جائے، بغیر کسی وجہ کو آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی بے عزتی کریں، کسی کو رسوا کریں، اس کا جو وراثت میں جو حق ہے وہ حق نہ دیں، کسی کو برا بھلا کریں، گالی دیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے بھائیو؟ یہ ساری چیزیں حق تلفی ہیں، حق تلفی ہے۔ بھائی کو بھائی کا حق نہ دینا، وراثت میں بھائی کا جو حق بنتا ہے یہ حق نہ دینا، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ ایک بہن کا جو حق بنتا ہے اس بہن کا حق نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حق تلفی ہے میرے بھائی، یہ حق تلفی ہے۔ ایک بہن، ظاہر سی بات ہے جب باپ مرتا ہے، جب والد محترم کا انتقال ہوتا ہے تو بھائیوں کے ساتھ ساتھ بہن بھی
उस हिस्से के अंदर हकदार होती है। बहन का भी हिस्सा होता है जिस तरीके से भाइयों का हिस्सा होता है। लेकिन आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लो, और हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे मुल्कों की तारीख उठा करके देख लो कि जायदाद तो आमतौर पे भाइयों में तकसीम हो जाती है, लेकिन बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, जबकि शरीयत में प्रॉपर तौर पर बहनों के लिए हिस्सा मुतय्यन है, बहनों के लिए हिस्सा मुकर्रर है। अगर बहनों का वह हिस्सा नहीं दिया जाता है मेरे भाइयों, ये हक तलफी है, हुकूकुल इबाद में हक तलफी है। आप उसके हक को मार रहे हैं, उसके हक को गसब कर रहे हैं, उसके हक को हड़प रहे हैं आप। अगर कोई भाई अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता, वो भाई मुजरिम है, वो भाई जालिम है, और क़यामत के दिन उस बंदे से पूछा जाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद का मामला इतना संगीन है कि एक आदमी अगर अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाए, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद का मामला माफ़ नहीं होगा। अल्लाह की नबी ने फरमाया, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्ल ज़ंबिन इल्ला दाइन, कि शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन उस शहीद ने दुनिया के अंदर अगर किसी से कर्ज लिया था, कर्ज लेकर के वापस न लौटाया, वो माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह, अगर हमने किसी से कर्ज लिया है, उस बंदे का हक है मेरे पास, उस बंदे का हक है मेरे पास, वो हकदार है। अगर हमने इस दुनिया में वापस नहीं किया, क़यामत के दिन हमारा दामन पकड़ेगा, वो रब के सामने खड़ा हो जाएगा और हमें वहां पे चुकाना पड़ेगा। और चुकाना कैसे पड़ेगा आगे मैं बयान करूंगा कि अगर कोई इंसान किसी का हक मारता है, अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता, अपने भाई का हिस्सा नहीं देता, अपनी भाई बहन का हिस्सा मारता है, क़यामत के दिन कैसे चुकाना पड़ेगा, अभी मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। तो मेरे भाइयों, मामला इतना संगीन है कि शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन कर्ज जो कि हुकूकुल इबाद का मामला है, ये माफ़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहा करते थे, मन काना लहू मज़लमतुन लि अखी, कि इस दुनिया के अंदर जिस किसी भाई ने भी अपने भाई पर जुल्म किया हो, जिस किसी भाई ने भी अपनी बहन पर जुल्म किया हो, चाहे उसकी इज्जत पर हमला किया हो या उसके माल को हड़पा हो, उसके हक को हड़पा हो, तो इसी दुनिया के अंदर मामला रफा दफा कर लो। उस दिन के आने से पहले, जिस दिन ना तो दीनार काम आएंगे, ना दिरहम काम आएंगे, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना आपका रुपया काम आएगा, उस दिन के आने से पहले इसी दुनिया में मामला रफा दफा कर लो। क्या मतलब ये है कि अगर तुमने किसी की चीज हड़प ली है, अगर क़यामत के दिन की पकड़ से बचना चाहते हो, इसी दुनिया के अंदर वो चीज़ अपने भाई को वापस कर दो और उससे माफ़ी मांग लो। अगर तुमने अपनी बहन का हक दबाया है, इसी दुनिया में उसका हक वापस करो, उससे माफ़ी मांगो। अपने भाई का हक दबाया है, वरासत में जो हिस्सा बनता है अपने भाई का, अपनी बहन का, अगर तुमने दबा लिया है, नहीं दिया है, अपनी बहन को, अपने भाई को वापस करो, उससे माफ़ी मांगो। वरना जब क़यामत के दिन पकड़ होगी, वहां तुम चाहोगे कि रिश्वत दे करके, दिनार और दिरहम दे करके, अपनी दौलत दे करके, अपने रुपए पैसे दे करके हम छुटकारा हासिल कर लें। छुटकारा मिलने वाला नहीं है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह की नबी ने फरमाया कि जिस किसी भाई ने किसी पर जुल्म किया हो, चाहे माल हड़प करके या बेइज्जती करके, अगर आपने किसी को बुरा भला कहा, किसी की बेइज्जती की है, माफ़ी मांगो अपने भाई से, भाई मुझसे गलती हो गई, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने फला दिन के अंदर, फला दिन में तुझे बुरा भला कहा था, माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी मांग लो इसी दुनिया के अंदर, वरना क़यामत के दिन अपनी नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा, नेकियों की शक्ल में मेरे भाइयों। इसलिए वरासत के मसले को आप संगीनी सी समझें। आज लोगों ने बड़ा ही इसको मामूली समझ लिया है, बहनों के हिस्सों के मामले में बड़ा ही मामूली इस मसले को समझ लिया है कि जब बहनों की शादी कर दी जाती है, उसमें खर्चा होता है, तो फिर बहनों का हिस्सा क्या है, बहनों का हिस्सा कहाँ? ये गलत फहमी है मेरे भाइयों, ये गलत फहमी है कि बहनों की शादी हो गई, उसके साथ जो साजो सामान जाते हैं तो बहनों का हिस्सा मिल गया। नहीं, शरीयत इस चीज को नहीं मानती है। शरीयत के अंदर हिस्सा कब मिलता है पता है आपको? शरीयत के अंदर वरासत कब तकसीम होती है? इंसान जब मर जाता है, इंसान जब मर जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे अब्बा हैं तो जाहिर सी बात है, अब हमारे अब्बा अभी जिंदा हैं तो हमारे अब्बा का माल अभी तकसीम नहीं होगा।
ابھی ہمارے ابا کا مال تقسیم نہیں ہوگا. ہمارے ابا اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ابا کے حصے میں جتنا مال ہے اب اس مال کی تقسیم ہوگی. اب اس مال کی، اب اگر ابا کی زندگی ہی میں بیٹی کی شادی ہو گئی اور یہ مان لیا گیا کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ مل گیا، شریعت اس بات کو نہیں مانتی ہے. باپ کے انتقال کے بعد جو حصہ بیٹی کا بنتا ہے وہ حصہ ملے گا، اور اگر بھائی نہیں دیتے ہیں وہ اپنی بہن کا حصہ مار رہے ہیں، اپنی بہن کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان بھائیوں کو جواب دینا ہوگا. ان بھائیوں کو جواب دینا ہوگا. اللہ کی نبی نے فرمایا ایک موقع پر، جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی نبی، مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے. ہم سبھی بھی یہی جواب دیں گے کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں، وہی غریب ہے. اللہ کی نبی نے کہا کہ نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازوں کو لے کر کے آئے گا، روزوں کو لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر کے آئے گا، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جن کو ستایا گیا ہوگا، جن کا مال ہڑپا گیا ہوگا، وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اب یہ جو روزے دار ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ روزے نمازیں پڑھنے والے، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے اور ان کے درمیان، ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ یوں کرے گا کہ نمازوں کے جتنے بھی ثواب ہیں، روزوں کے جتنے بھی ثواب ہیں، زکوٰۃ کے جتنے بھی ثواب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ثوابوں کو اٹھا کر کے جن پر ظلم کیا گیا تھا، جن کا مال ہڑپا گیا تھا، ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی حساب و کتاب پورا نہیں ہوا ہوگا، ابھی حساب و کتاب ہونا باقی ہوگا، اور نیکیاں ختم ہو گئی کھاتے سے. اب اللہ فیصلہ کیا کرے گا کہ ان مظلوموں کے کھاتے میں جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا کر کے ان نمازیوں کے اوپر، روزے داروں کے اوپر اور زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. نمازوں کے ثواب مظلوموں کو، زکوٰۃ کے ثواب مظلوموں کو دیے جائیں گے. نماز پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، روزے رکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے کر کے بھی اگر کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ لوگوں کا حق مارتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو گالی دیتے ہیں، نماز پڑھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، روزے رکھ کے کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ثواب اٹھا کر کے انہیں دے دیے جائیں گے. اب آپ کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کے کھاتے سے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب انہیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، اور انہیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. معاملہ ذرا سمجھو میرے بھائیوں. روزے رکھ کر کے بھی، نمازیں پڑھ کر کے بھی، زکوٰۃ دے کر کے بھی اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اپنے بھائی کا حق نہیں دیا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، ہماری نیکیوں کی شکل میں چکانا پڑے گا. جن کا ہم نے حق مارا ہے، حق دبایا ہے، ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ہمارے کھاتے سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرشتوں کو آرڈر ہوگا گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا نمازیوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو. معاملہ کتنا سنگین ہے. اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا کے اندر کسی کا حق دباتا وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو چھٹکارا پا گیا، میں بچ جاؤں گا. نہیں، کوئی بھی انسان بچنے والا نہیں ہے. جس نے بھی اس دنیا کے اندر کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ بھائی کا حق ہو یا بہن کا حق ہو. اللہ کی نبی نے فرمایا لَتَوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہا کہ قیامت کے دن تم ضرور بھی ضرور حق ادا کرو گے. جو حق تم نے اس دنیا کے اندر کسی کا مارا ہے نا، قیامت کے دن تم ضرور ادا کرو گے، دینا پڑے گا تمہیں حق. اور حق کیسی صورت میں؟ نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا. اور اللہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، پھر وہ اس کو سینگ پا کر کے سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی. اللہ اکبر.
اللہ جانوروں میں بھی انصاف کرے گا۔ جب اللہ جانوروں کے درمیان بھی، جن کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، جانوروں کے درمیان بھی جب اللہ انصاف کرے گا تو ہم کیا بچ سکتے ہیں؟ انسان کیا بچ سکتا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بھائی کا حق دبا لیں گے، اپنی بہن کا حق دبا لیں گے اور ہم بچ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کرے گا تو اللہ انسانوں کو کیسے چھوڑ دے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیو، مومنانہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ مومن کسی کا حق نہیں مارتا ہے، مومن کسی کا حق نہیں دباتا ہے، مومن غداری نہیں کرتا، مومن دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، مومن ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں دباتا ہے، بلکہ اگر کسی کا حق ہے بغیر مانگے ہوئے اور بغیر پوچھے ہوئے اس کا حق ادا کر دیتا ہے۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں، بنی اسرائیل، مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش ہونے لگی پھنس گئے، بارش ہونے لگے جا کر کے غار میں چھپ گئے، اور جیسے ہی غار میں چھپے ایک چٹان آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ سارے پریشان ہو گئے، نکلے تو نکلے کیسے؟ تینوں آدمی نے سوچا کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو، شاید نجات مل جائے۔ تینوں نے جو اچھے کام کیے تھے اپنی زندگی میں دعا کی اور چٹان ہٹتا گیا اور وہ تینوں کے تینوں نجات پا گئے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی نے دعا کی، کیا؟ اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، مزدوری کرتے کرتے اس نے بغیر مزدوری لیے ہوئے وہ میرے یہاں سے چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کی مزدوری سے کچھ بکریاں خرید لی اور ان بکریوں سے بکریوں کی اتنی بڑی جماعت بن گئی، بکریوں کی ایک بڑی جماعت بن گئی۔ اسی مزدوری سے میں نے کچھ بکریوں کو خریدا، پھر ان بکریوں سے بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ کچھ سال کے بعد وہ مزدور آیا اور کہا کہ میرے مالک، کچھ سال پہلے میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، پیسے بنے تھے میرا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دیجیے۔ اس مالک نے کہا کہ یہ ساری بکریاں جو دیکھ رہے ہو یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں۔ اس مزدور نے کہا کہ نہیں، میری مزدوری اتنی تو نہیں تھی، اتنی ساری بکریاں مجھے نہیں مل سکتی ہیں، میری مزدوری معمولی تھی، مجھے میری مزدوری دیجئے، میرا حق دیجئے، یہ میری بکریاں نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں، کہا کہ یہ تیرا حق ہے، تیری ہی مزدوری سے میں نے ان بکریوں کو خریدا ہے، جا یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ وہ آدمی ساری بکریوں کو لے کر کے چلا گیا۔ اس آدمی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، اگر یہ میں نے اپنا کام، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہاں سے نجات دے دے۔ اللہ نے نجات عطا کر دی۔ یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ مومن کسی کا حق نہیں مارتا، چاہے 50 سال بعد وہ آدمی واپس کیوں نہ لوٹے، انسان اس کا حق لوٹاتا ہے، مومن اس کا حق دباتا نہیں ہے، مومن اس کے حق کو واپس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منافقانہ کردار ہوتا ہے، منافق ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، منافق ہمیشہ لوگوں کو دباتا ہے، منافق ہمیشہ لوگوں کے حق کو کھاتا ہے، منافق لوگوں ہمیشہ لوگوں کے حقوق دباتا ہے، ہڑپتا ہے۔ یہ مومنوں کا کردار نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کا حصہ نہ دے، اپنی بہن کا حصہ نہ دے، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر، ایک بالشت، ایک بتہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک بتہ بھی اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ 7 زمینوں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کے اوپر ڈال دے گا، جس نے ایک بالشت، ایک بتہ زمین اگر کسی کی ہڑپ لی ہے ناجائز طور پر۔ ایک بتے میں یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہاں تو بہنوں کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں ملتا، کتنا کا کتنا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کتنی زمینیں، کتنی بڑی بڑی زمینیں ہڑپ لی جاتی ہیں۔ ایک بتے میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ تو ذرا بتاؤ، جس بہن کا حق مارا جاتا ہے، جس بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا، جس بہن کو زمین میں جو حق بنتا ہے اس کی وہ زمین نہیں دی جاتی، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو، ذرا غور کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ جو بھائی اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں انہیں اس حدیث کے اندر غور کرنا چاہیے۔ آپ کو سامنے میں ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عورت کے درمیان مقدمہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا تھا کہ اس زمین کا حقدار میں ہوں، جبکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس کی حقدار میں ہوں، جبکہ واقعی
اس زمین کے حقدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس عورت نے دعویٰ کیا تو عبداللہ بن مسعود نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اپنا انجام دکھا دے، اس کو اپنا انجام دکھا دے۔ اگر یہ عورت جھوٹی ہے جو یہ کہہ رہی کہ زمین میری ہے، اس کو اس کا انجام دکھا دے۔ میرے بھائیوں، واقعے کے اندر آتا ہے کہ جس زمین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، وہ عورت اسی زمین کے اوپر چل رہی تھی کہ چلتے چلتے ایک گڑھا بنا، اسی گڑھے کے اندر عورت گری اور وہیں پہ ہلاک ہو گئی، وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کو کسی کا حق نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو کسی کا حق نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ایک آدمی بڑا بولنے میں تیز ہوتا ہے اور ایک آدمی بولنے میں ذرا تیز نہیں ہوتا، منہ کا مارا ہوتا ہے، وہ منہ مارا ہوتا ہے، وہ اتنا تیز بول نہیں سکتا، چرب زبان نہیں ہوتا ہے، اور ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے۔ تو جو چرب زبان ہوتا ہے وہ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی دلیل ثابت کر دیتا ہے، لیکن جو بیچارہ صحیح سے بول نہیں سکتا، بولنے میں تیز نہیں ہوتا، وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق ثابت نہیں کر پاتا ہے، دلیلوں کے ذریعے سے، ثبوتوں کے ذریعے سے ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں نے لوگوں کی باتوں کو سن کر کے، اگر اس چرب زبان کی بات کو سن کر کے اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اور اس نے وہ حق لے لیا، تو سمجھ لو میں اس کو اس کا حق نہیں دے رہا ہوں، زمین کا، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جانتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا حقدار میں نہیں ہوں، اس کا حقدار میرا بھائی ہے، لیکن پھر بھی وہ مقدمہ دائر کرتا ہے، مقدمہ دائر کر کے وہ پیسوں کے ذریعے سے رشوت دے کر کے وکیلوں کو، ججوں کو، گواہوں کو وہ رشوت دے کر کے، یا پھر وکیلوں کی باتوں میں آ کر کے جج اگر کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے، جو حقدار نہیں ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے اور حقدار کو حق نہیں ملتا، تو یہ مت سمجھنا کہ کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس زمین کا حقدار میں ہوں تو وہ آپ کی، وہ زمین آپ کی ہو جائے گی۔ نہیں، آپ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہے ہیں، وہ زمین نہیں لے رہے ہیں۔ آج کتنے سارے معاملات ایسے ہیں میرے بھائی، بہنوں کا حق ایسے دبایا جا رہا ہے، بھائیوں کا حق ایسے ہی دبایا جا رہا ہے، کورٹوں کے اندر، عدالتوں کے اندر مقدمے دائر ہو رہے ہیں، رشوت دے کر کے، پیسہ دے کر کے، وکیلوں کو، گواہوں کو، ججوں کو خرید کر کے جس زمین کے حقدار ہم نہیں ہیں اس زمین کو ہم اپنے نام پہ کروا رہے ہیں۔ یاد رکھو نبی کے الفاظ کیا ہیں، میں اسے اس کا حق نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو یاد رکھو، جو بھائی اپنے بھائی کا حصہ مارتا ہے، جو بھائی اپنی بہن کا حصہ مارتا ہے، وہ حصہ نہیں لے رہا ہے، دراصل جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائی یا اپنی بہن کا حصہ نہیں دیں گے، آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا حق دبا لیا، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہمیں احساس ہوا یار میں نے غلط کیا تھا، اس کا حق میں نے دبایا، میں نے غلط کیا تھا، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یاد رکھو، آپ کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب آپ اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حصہ واپس کریں گے، حصہ واپس کر کے اس سے معافی مانگیں گے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، معافی مانگو گے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی گے تو ہو سکتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ حصہ واپس نہ کریں، جو آپ نے حق مارا ہے وہ واپس نہ کریں اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، معافی مانگیں، سجدے میں اپنی ناک رگڑتے رہ جاؤ گے، لیکن اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کسی کا حصہ نہیں دیتا، چاہے اپنے بھائی کا معاملہ ہو، اپنی بہن کا معاملہ ہو، اپنے پڑوسی کا معاملہ ہو، اپنے رشتہ دار کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، جو کسی کا حق نہیں دیتا، حق دبا لیتا ہے، قیامت کے دن انہیں اپنی نیکیوں کی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور شریعت کی بتلائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔